अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। चंद दिन पहले सियासत और अदालत में हालात जिस मकाम पर पहुंच चुके थे, ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था कि खुदा न खास्ता कोई हादसा, कोई सानहा हो सकता है। न सिर्फ सियासत बल्कि अदालत भी किसी बंद गली की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन आज बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद सूरत हाल यकदम तब्दील हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत और इत्तेहादियों को कहा कि हमने ना टाइम लाइन दे रहे हैं, ना कोई हुक्म जारी कर रहे हैं, आप लोग जाइए और मुज़ाकरात करें। और शुक्र है, सद शुक्र, एक तवील महाज आराई के बाद इस कौम ने हुकूमत और अपोजिशन को कल एक मेज़ पर आमने सामने देखा है। कल होने वाले मुज़ाकरात के बाद आज एक और राउंड हुआ और अब इसहाक डार साहब ने मीडिया को बताया है कि मंगल को फाइनल राउंड होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ जुलाई और हुकूमत सितंबर तक इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मुज़ाकरात का अंजाम कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा। वज़ीर आज़म ने 3 दिन पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि ये अटल है कि इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। इत्तेहादी जमातों के अक्सर अराकीन यही राय रखते हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ऐसा कहने वालों के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है। आज इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से और कहा कि अगर हुकूमत फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील नहीं करती तो मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब पहले ही मुज़ाकरात का बॉयकॉट कर चुके हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी कुछ ऐसे ही ख्यालात कर हैं। सुनिए आज उन्होंने क्या कहा। मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए, मैं खुद इस वक्त का ज़िया है, मैं तो आपके सामने अभी कह दिया। अब इस सब के बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी अच्छी खबर की उम्मीद रखनी चाहिए। सियासी भौचाल और एक दूसरे की पगड़ी उछालने का फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी धमाका खेज और हैरान कुन पेशरफ सामने आ रही है। कल चौधरी परवेज़ इलाही ने मीडिया टॉक के दौरान एक अजीबोगरीब इंकशाफ किया। उन्होंने क्या कहा, पहले ज़रा उनकी बात सुनिए। आप देखें ना, जो वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं, हमारे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, स्पीकर पंजाब असम्बली के सब्तैन खान साहब, इन्होंने खुद खान साहब से पूछ के अप्लाई किया कि असम्बली को बहाल करें। चौधरी परवेज़ इलाही ने इसके बाद इसी तरह का एक ट्वीट भी किया। आज रईस अंसारी की खबर के मुताबिक इमरान खान की हिदायत पर पंजाब और केपी असम्बली की बहाली के लिए पटिशन तैयार हो चुकी है और मुस्तकबिल करीब के मामला देखकर ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। अहम बात यहाँ पर नाज़रीन ये है कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने नोट में ये अहम तरीन नुक्ता उठाया था कि ये भी देखना चाहिए कि असम्बलियाँ तहलील हुई क्यों हैं। इस तनाजुर में भी ये एक अहम केस हो सकता है कि वाकई तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि पंजाब और केपीके में असम्बलियाँ बहाल हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा यू टर्न नहीं होगा। और फिर सवाल ये भी पैदा होगा कि आखिर तहरीक इंसाफ ने अपनी असम्बलियाँ तहलील करके हासिल क्या किया। इन तमाम अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों में आज मुझे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब स्टूडियो में ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर अहमद पंसोटा मेरे साथ मौजूद होंगे, लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ किश्वर ज़हरा साहिबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी हमारे साथ मौजूद होंगी। किश्वर ज़हरा साहिबा से मैं चाह रही हूँ कि ज़रा बात का आगाज़ करूँ। किश्वर साहिबा, अब आप मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं हुकूमत की तरफ से, ज़रा सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आज मुज़ाकरात के बाद दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स देखने में आ रही हैं। क्या कहती हैं आप, इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी मंगल को, जो फाइनल राउंड होने जा रहा है उस दिन? देखिए, बड़ी खुशान बात तो ये है कि एक सियासी प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू हो रही है और दोनों तरफ बड़े सीजन पॉलिटिशियन बैठे हैं। वकला भी बहुत अच्छे, आजम तारड़ साहब हुकूमत की तरफ से और वहाँ से अली जफर साहब। तो कल हमारी पहली मीटिंग थी, तो उसमें जो गुफ्तगू हुई और दोनों ने एक दूसरे को जो प्रपोजल दिए उस पर डिस्कशन हुआ, सर हासिल। फिर ये तय हुआ कि अपने अपने लीडर से बात करके फिर आज दोबारा मीटिंग हुई, तो उसमें 2 कदम पेशरफ्त है और उम्मीद है कि अब क्योंकि 2-3 दिन का गैप करके मंगल को मीटिंग होगी तो कुछ चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। अच्छा किश्वर साहिबा, बात ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जून में और हुकूमत सितंबर में इलेक्शन करवाने की बात कर रही है, इज इट राइट? देखिए, जो मीटिंग्स होती हैं इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसमें होता ये है कि जो कमेटियां बैठती हैं उनके लीडर्स ऐलान करते हैं कुछ चीज़ों का, तो वो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि देखिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हुकूमत जीत गई या पीटीआई हार गई या पीटीआई जीत गई हुकूमत
ہار گئی، ایسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے میں ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہی ہوں، کیونکہ وہ مذاکرات پر پورا یقین رکھتی ہے، اور جس وقت یہ مذاکرات کرنے کا پروپوزل آنا شروع ہوا تو سب سے پہلے ہمارے کنوینر خالد مقبول صدیق صاحب نے کہا کہ ہم حمایت کریں گے مذاکرات کی. تو وہی ہے کہ ہم بھی یعنی مذاکرات میں نمائندگی کر رہی ہوں، تو پوری کوشش یہ ہے کہ 2 قدم، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، دیکھیے 2 قدم وہ بڑھیں اور 2 قدم وہ بڑھیں، بجائے اس کے کہ وہ 2 قدم پیچھے چلے جائیں، یہ 4 قدم پیچھے چلے جائیں، اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے. تو کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے پروپوزل بھی اپنے باسز کے پاس لے کے گئے تھے، پھر آج اس پہ گفتگو ہوئی اور ہم سمجھیے کہ ہم 2 قدم آگے بڑھے ہیں، جو خوش آئند بات ہے. اب منگل کو اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ظاہر ہے کہ مین سبجیکٹ وہی ہیں، الیکشن ہے یا اسمبلیاں ٹوٹیں اور اسمبلیاں جڑیں، لیکن ان سب سے زیادہ افضل بات ہے پاکستان کا استحکام. کشور صاحبہ، وزیر اعظم صاحب فلور پر آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ الیکشنز کب ہونے ہیں، وہ اپنی مدت پوری کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب جو جس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو کیا کہتی ہیں آپ، کیا وفاقی حکومت اور اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں اپنی اگر ارلی الیکشنز کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نکالتے ہیں، تو یہ دونوں اسمبلیاں توڑنے پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیے، آپ ایک بات ہی دیکھیے کہ ہم عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں. آپ 2 دن سے دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی کا انتظار، کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب آپس میں مذاکرات کرتے ہیں، اور خوشی کی بات ہے کہ وہ چیز شروع ہو چکی ہے. تو لیکن صرف یہ ہے کہ نہ کوئی چیز گھڑی کی چوتھائی میں کی جا سکتی ہے، نہ بہت لمبا کھینچی جا سکتی ہے. ایک درمیانی راستے پہ آ کے یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں. میں نے نا پاکستان کی بقا بہت اہم ہے اس وقت ہمارے لیے، اور عوام کی پریشانیاں. چلیے یہ بات تو آپ اچھی کریں گے، لیکن اسی سارے تناظر میں ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا یہ مذاکرات کھیل کر جو 14 مئی کی بیسکلی ڈیٹ ہے حکومت کی طرف سے وہ ضائع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اسی قسم کے شک کا اظہار شاہ محمود قریشی صاحب بھی کر رہے ہیں، وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات وقت کا ضیاع ہے. حکومت سب طے کر کے مکر بھی سکتی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب دوسری سائڈ پر نہیں مان رہے ہیں نا. اس پر کیا رسپونڈ کریں گی میڈم؟ دیکھیے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو 1 سال سے ہو رہی ہیں. میں آپ سے ان 2 دن کی بات کر رہی ہوں کہ ان 2 دنوں میں یعنی ان لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے کچھ 2 قدم آگے بڑھنا ہوگا، ان کو بھی اور ان کو بھی. تو یہ اسی چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. وہ اس کمیٹی میں شامل بھی نہیں ہیں وہ لوگ، لیکن ان تک پہنچ جائیں گی باتیں. اب 2 ہی دن تو ہوئے نا، اب اگلی میٹنگ منگل کو ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی یہ دونوں کے لیڈرز مل کے اہم اعلانات بھی کریں گے. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. کشور زہرا صاحبہ رکن حکومتی مذاکراتی گفتگو کر رہی تھی، پروگرام میں ساتھ موجود تھی. آپ کا شکریہ. افنان صاحب گفتگو سن رہے تھے آپ، کشور صاحبہ آپ لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہیں مذاکرات میں، کہہ رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب 2 دن سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. انفیکٹ آج تو حکم نامہ جاری ہونا تھا نا، کل جو سماعت مکمل ہو گئی اس کی، تو ابھی تک ہوا نہیں. کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو مذاکرات ہیں وہ سپریم کورٹ کی خواہش تھی، اور ان کی جو ججمنٹس تھیں ان سے بھی یہ واضح تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میجر پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی ایک ڈیٹ کے اوپر ایگری کر جائے الیکشن کی. تو اس طرف معاملہ تو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ تھی اس سے ہم پیچھے آئے ہیں. تو یہ ایک میرے خیال ہے مناسب جو ہے وہ آفر ہے. اس کے اوپر اگر جو ہے وہ دوسری پارٹی بھی مناسب طریقے سے اس کو رسپونڈ کرے تو شاید ایک آپ لوگ راضی ہو گئے ہیں سپٹمبر میں الیکشنز کے لیے. الیکشن تو ہونے ہی ہے نا. دیکھیں الیکشن تو اکتوبر کی جگہ سپٹمبر میں ہو جائیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے یہ جو انتشار پھیلانا، ملک کو بدنام کرنا، ملک کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے ملک کی بدنامی کرنا، یہ چیزیں ویسے سر آپ لوگوں کو بہت دیر سے سمجھ آئی، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ 2 قدم وہ پیچھے ہٹ جائیں، 2 قدم آپ آگے بڑھ جائیں تو بیچ کی راہ نکالی جا سکتی ہے. اگر سوچ رہے ہیں کہ الیکشن تو ہونے ہی ہیں اور اکتوبر سے سپٹمبر پہ آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے تھوڑی دیر نہیں کر دی؟ نہیں، ہم نے دیر نہیں کی. ہم نے تو ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم سیاست جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر ایک بندہ کہے کہ جی میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، میں نے جو ہے فلانے جنرل سے بات کرنی ہے، میں ان سے کیوں بات کروں، میں تو ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، میں جو تو وہ تو ہمارے ساتھ آگے بیٹھے ہیں، تو وہ جو ہے ہم تو
ہم نے تو پہلے بھی کیا کہتے ہیں 2013 سے 18 بھی پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ ہم گرا سکتے تھے, ہم نے نہیں گرائی, اسی لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ سیاست کے اندر گڈ ول بلٹ ہو اور حالات خراب نہ ہو. لیکن یہ جو ہے ان کو بات سمجھ میں اب آئی ہیں کچھ, جو شاید پہلے آ جاتی تو شاید اور بھی اچھا ہوتا, کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات حل کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اور اداروں کے پیچھے بھاگیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بھاگیں. ٹھیک. احمد پنسوٹا صاحب, سر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو 2 دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے, تو اس سے تو بڑی اچھی وائبز آ رہی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک کوئی ڈیڈ لاک تو نہیں ہے. تو اگر یہ منگل کو ایک نقطے کے اوپر آ جاتے ہیں, اگر سپٹمبر میں الیکشن کی بات ہو جاتی ہے, تو پھر قانونی راستہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو الیکشنز جو اسمبلیاں ہیں, جو 2 اسمبلیاں آلریڈی تحلیل ہوئی ہوئی ہیں, اس میں تو 90 روز میں الیکشن ہونا تھا. تو اب پھر قانون اپنا کیا راستہ لے گا, ذرا یہ سمجھائیے گا. جی دیکھیں, اس میں جو امپورٹنٹ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 90 ڈیز سے تو آلریڈی الیکشنز بیونڈ چلے گئے ہیں, چونکہ یہ لٹیگیشن وہاں پر ہوئی تھی اور اس لٹیگیشن میں یہ چیز ہولڈ ہوئی تھی کہ جناب 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, بٹ بیئرسٹ منیمم پاسبل جو ٹائم ہے اس کے اندر ہونے تھے. ناؤ دیٹ دیو ایکسیڈڈ 90 ڈیز, اس کے بعد پھر یہ چیز رہ نہیں جاتی کہ آپ 90 ڈیز سے بیونڈ جائیں یا 90 ڈیز کے اندر آئیں. اس ٹائم پر جو ہے ان کے پاس آپشن موجود ہے کہ چونکہ 90 ڈیز کو ہم ایکسیڈ کر گئے ہیں تو وہ ایسی ڈیٹ دے دیں جو کہ مے بی 1 month آفٹر دیٹ ہو, 15 ڈیز آفٹر دیٹ ہو, اینڈ اگر ایک کنسنسس ہو جاتا ہے تو مے بی سپٹمبر کی ڈیٹ ہو. سو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیٹ ایسی آ چکی ہے کہ جناب آپ جس کو اس کو انفورس کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ سپریم کورٹ کے پاس ایک واحد حل تھا جو وہ کر سکتے تھے, اور ان دا گیون سرکمسٹانسز وہ حل جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ چیز یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھی ہیں, ان پولیٹیکل پارٹیز نے اگر کوئی کنسنسس کر لیا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ کنسنسس ہو جائے, کیونکہ میں بہت دیر سے اس پر کبھی یقین رکھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز نے ہی پولیٹیکل ڈیسیژنز لینے ہیں. سپریم کورٹ کو آپ نے زبردستی خود انوالو کیا ہے بیچ میں, آج آپ ان کو بلیم تو کرتے ہیں, بٹ پاکستان کے ہر امپورٹنٹ معاملے میں آپ سپریم کورٹ کو خود انوالو کرتے ہیں. آپ کی انیبلٹی ضرور ہے کہ آپ معاملات حل نہیں کر سکتے ہیں. دس از اکراس دا بورڈ, چاہے پی ٹی آئی کوئی بھی ہو. سپریم کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آنا تھا, جو حکم نامہ آنا تھا اس پر, وہ کل بھی نہیں آیا, آج بھی نہیں آیا, اور حکومت کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ مذاکرات دیکھ رہے ہیں. تو کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہو گئی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, جو اس دن کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے, جو آرڈر ہے وہ اس سے بیونڈ تو جا ہی نہیں سکتا. اگر تو لیٹ سے مذاکرات اگلے 3 دن ہوتے رہتے ہیں, اس کو آپ اس ڈیٹ کے آرڈر میں انکارپوریٹ نہیں کر سکتے. ہاں, چیف جسٹس صاحب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہے ہوں کہ کیا آؤٹ کم ہے ان مذاکرات کی اور سچویشن کیسے چل رہی ہے, اینڈ بیسڈ آن دیٹ وہ جو اپنا اس دن کا آرڈر ہے وہ ایسا نکالیں. دیکھیں اس ٹائم جو مقصد ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن, اسٹرکٹلی اسپیکنگ اٹس ناٹ آل لیگل, اٹ از بیونڈ دیٹ, اور چیزیں معاملات جو ہیں وہ اس سے پیچھے چلے گئے ہیں, اور ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے جو بیسٹ پاسبل حل ہے سپریم کورٹ کے پاس وہ یہی ہے کہ ان دا گیون سرکمسٹانسز ایسا آرڈر کریں, ایسے معاملات ہوں جو کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹیبل ہوں. آپ یہاں پر اس وقت دھونس زبردستی سے بات آگے چلی گئی. صحیح. احمد صاحب ذرا اس بات کا جواب دیجیے گا, پھر میں عفنان صاحب کی طرف بڑھتی ہوں آگے. پاکستان تحریک انصاف نے اب تک جتنے بھی پلانز بنائے ہیں سر, یا بیانیے بنائے ہیں, اور یہ ابھی اس 1 سال کی بات نہیں ہے, انفیکٹ خان صاحب کی اپنی حکومت کے دوران بھی وہ جو پلانز بناتے تھے یا جو بیانیے بناتے تھے ان سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا تھا. پھر خان صاحب یہ بیانیہ بناتے رہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, لیکن آج ان کو بیٹھنا پڑ رہا ہے انہی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ, خان صاحب کو اپنی حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہے یا پھر جو ان کے مشیر ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ کوئی مشورہ دیں گے آپ خان صاحب کو؟ لائر ہیں آپ ان کے. جی میں پرسنلی پہلے تو میں اس بات کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ یہ جو بیٹھنے کی بات ہے, یہ بیٹھنے کی بات ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف جو کہ ایک پولیٹیکل نعرہ ہے سب کا, اور وہ یہ ہے کہ جناب کیسز اور این آر اور اس ٹائپ کی بات ہے. جہاں تک پولیٹیکل ڈائلاگ ہے اس کو تو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اوائڈ کر ہی نہیں سکتی. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے اوائڈ کرے گا یا اس کو ایویڈ کرے گا, تو کل تو دیکھیں نا الیکشنز بھی ان کے خلاف لڑنے ایک دوسرے کے خلاف. اینڈ آئی تھنک پولیٹیکل ڈائلاگ از دا بیسٹ سولوشن. اور اگر خان صاحب نے اس کو آج ایکسیپٹ کیا, یہ کہا, یہ ایون اپنی پوزیشن, جس پہ خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے میں کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, تو obviously وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کے لیے بلا رہے ہوتے تھے نا, یا کوئی بھی ڈسکشن ہوتی تو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہی ہوتی.
میں تو جی آپ کو اپنا ویو دے سکتا ہوں. آف کورس جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں مجھے نہیں پتا اس کو کون کس طرح لیتا ہے, بٹ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس تھیں دیٹ واز ود رسپیکٹ ٹو, ایک تو جب وہ پاور میں سٹیٹمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, ایون بات بھی کہ ایسے اس کے اوپر میں نیگوشیٹ نہیں کروں گا جہاں پر کیسز کی سیٹلمنٹ کی بات ہوگی یا کوئی این آر او جس کو وہ ریفر کرتے تھے. بٹ جہاں تک پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات ہے, یہ تو جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے کمیٹیز بن گئی ہیں, اور آئی تھنک اس کے اوپر تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں بیٹھنا اتنا ہی ایکولی جو اس گورنمنٹ کا رول ہے وہ بھی اتنا ہی اپریشیبل ہے, کیونکہ آپ بیٹھ کس کام کے لیے رہے ہیں, انڈرسٹینڈ یہ کرنا ضروری ہے. آپ بیٹھ رہے ہیں آئین کی اسپرٹ کے لیے. آئین کی اسپرٹ کیا ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, نمائندگان جو ہے اس کے تھرو ایکٹ کرے گا, اور الیکشنز کے اوپر بیسڈ ہے آپ کا سارے کا سارا کانسٹیٹیوشن. سو اف somebody is sitting for that, I don't think so there is anything wrong in that. صحیح. میں نے ویسے آپ سے مشورہ کہا تھا کہ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو, اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے. عفنان صاحب, یہ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بعد منگل کو جو بھی اعلان ہوتا ہے اس کے بعد فل اینڈ فائنل یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ ہی جائے گا اس کو قانونی کور دینے کے لیے, اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے. تو آپ لوگ چیف جسٹس صاحب کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم جو ہے وہ منانے میں انہیں کامیاب امید ہے ہو ہی جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ہی اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ایک طرح سے سپورٹ کیا ہے, اور تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ ہمیں کوئی مشکل ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ جو بھی انہوں نے ایک پٹیشن فائل کر دی ہے یہ پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کو بحال ہونے کی, اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو 63A والا فیصلہ ریویو کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ اگر اس کو وہ ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس کو 63A کے ساتھ اٹیچ کریں, اور جو اس کے اندر معاملہ غلط ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں, اور جو ہے اور پھر آگے معاملہ چلائیں. ورنہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلانا ہے تو ٹھیک ہے, کیئر ٹیکر بھی چل ہی رہا ہے. یہ تو آپ پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, لیکن یہاں پر بھی اگر یہ جو مرکز کی الیکشن کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی معاملہ پھر اتنا ایزی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو قانونی ترمیم کرنی پڑے گی, اور قانونی ترمیم کے لیے آپ کو کورم پورا چاہیے ہوگا, آئینی ترمیم کرنی پڑے گی, اور پھر اس کے لیے آئینی ترمیم نہیں کرنی پڑے گی آپ کو. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کرنی پڑے گی معاملہ, کیونکہ استعفے جو ہوئے ہیں پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. 2008 میں پختونخوا کا الیکشن ڈیلے ہوا تھا, ان کی اسمبلی پہلے ٹوٹی تھی, پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی اور اس کی وجہ سے فردر ڈیلے ہوا, تو اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اس کے لیے کوئی مزید آئینی ترمیم نہیں کی گئی تھی. یہ ضرور ہے کہ آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر کہیں پہ ڈیویشن ہو جائے معاملے کسی وجہ سے, تو وہ پھر آپ جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے جو ڈیویشن کو کور کرتا ہے, وہ یوز ہو سکتا ہے. آئینی ترمیم اگر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس فیصلے کو جو انہوں نے کیا تھا 11 اپریل کو, جو فواد چودھری, عارف علوی اور عمران خان کو, اس کو کوریج دینے کی شاید پھر بھی ضرورت پڑ جائے, کیونکہ کسی بھی دن وہ ان کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. اچھا پنسوٹا صاحب, یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ایک ساتھ انتخابات کے حوالے سے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں, جولائی, اگست, سپٹمبر میں جاتے ہیں, تو آئینی ترمیم کی کسی طرح سے ضرورت نہیں پڑے گی؟ دیکھیے جی, یہ جو سینیٹر صاحب بات کر رہے ہیں, میں کسی حد تک اس بات سے اس لیے اگری کرتا ہوں کہ آئینی ترمیم کی آپ کو ضرورت تب پڑے گی اگر آپ ایک آج کی ڈیٹ میں یہ اگری کرنا چاہتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ 90 ڈیز سے بیونڈ کبھی بھی فیوچر میں بھی ہو سکتے ہیں, یا آئین کے اندر ایک آپ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ 90 ڈیز کے پیریڈ کو ہم 6 منتھس کا پیریڈ کرتے ہیں. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہمارے آئین میں ایک آرٹیکل موجود ہے, آرٹیکل 254, وہ یہ کہتا ہے کہ فار سم ریزن اگر کوئی کام اپنی آئینی مدت میں نامکمل ہو, آپ کی کوشش پوری ہونی چاہیے, تو اس کو کانڈونیشن مل جاتی ہے. اب یہاں پر سپریم کورٹ نے آلریڈی 90 ڈیز سے بیونڈ ایک الیکشن کی ڈیٹ دی ہے 14 مئی کی جو, اینڈ فار سم ریزن اگر یہ ساری کی ساری چیزیں کنسنسس پر آ جاتی ہیں تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ, جن کے پاس اختیار ہے آرٹیکل 1843 ریڈ ود 1872 جو کہ کہتا ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں, اس میں اگر وہ ایسی ڈیٹ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر کنسنسس کر دیتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. آئینی ترمیم تو جنرلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی 6 مہینے ٹائم کر دیا جائے 90 دن کے بجائے, یا 1 سال کر دیا جائے, یا 10 دن کر دیا جائے, تب آپ کو چاہیے. اس سٹیج پر تو آئینی ترمیم کی میرا نہیں خیال ضرورت اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اگر آپ نے الیکشن جو ہے, ہاں اگر آپ نے اوور آل ایک پرنسپل وضع کرنا ہے کہ ہر دفعہ اسمبلیوں کا جو الیکشن ہے وہ اکٹھا ہوگا, اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. مے بی 224 میں آپ کو کرنی پڑے گی, یا لیٹ سے 105 کو آپ کو کسی نہ کسی طرح چینج کرنا پڑے گا. بٹ اوور آل اس ٹائم پر اس سچویشن میں کرنے کے لیے تو سپریم کورٹ ایک ڈیٹ ہے جس پر اگری کر جائے گی, اس کا آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ.
صحیح. عفنان صاحب ویسے جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا اس میں پی ٹی آئی کا ایک اور مطالبہ بھی ہے, اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو استعفے ہیں اوبویسلی وہ چاہ رہے ہیں اسمبلیوں میں واپس آنا. تو اس سے پہلے تو آپ لوگ بلاتے رہے جب وہ منع کرتے رہے, پھر اسپیکر صاحب نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جب وہ آنا چاہ رہے تھے, پھر اکٹھے سب کے وہ منظور ہوئی کے لیٹرز بھی آ رہے تھے. اب کیا کریں گے اگر وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں ویلکم کریں گے اسپیکر صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے ان کو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ منع کیا تھا کہ یہ استعفے نہ دیں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں اور پھر آپ کہیں فوج سے کہ جی الیکشن کراؤ, پھر کہیں عدلیہ سے الیکشن کراؤ. آپ کو ادھر بیٹھ کے ایک وائبرنٹ اپوزیشن کے طور پہ یہ چیزیں اگر لے کے چلتے, آپ کا جو نیب کا چیئرمین لگاتے ہوئے آپ کی انپوٹ ہوتی, کمیٹیز کے اندر آپ کی انپوٹ ہوتی, آپ کی ڈیبیٹ کے اندر انپوٹ ہوتی, آپ کا پبلک اکاؤنٹ وہ جو پی اے سی کا چیئرمین وہ آپ کا لگا ہوا ہوتا, تو آپ زیادہ ایک بہتر اپوزیشن کرتے بجائے اس کے کہ ابھی آپ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں, اور جو عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں جو انفارچونیٹ. ابھی کچھ طے ہوا ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ نہ یہ بھی نہ کریں, پنجاب کی حکومت بھی نہ توڑیں اور پختونخوا کی بھی نہ توڑیں. انہوں نے تینوں دفعہ ہماری بات نہیں سنی اور وہ تینوں دفعہ ان کا فیصلہ آپ آن ریکارڈ ہے میرے شو پہ بار بار کہہ کے گئے کہ ہمارے ٹریپ میں آ گئے جب ہم کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑیں اور پھر اس کے بعد ہم سیاسی طور پہ ہم نے ہی کرنا تھا نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر 63A والا معاملہ انہوں نے ہمارے خلاف کیا, لیکن ابھی ویلکم کریں گے, ابھی کوئی طے پا گئے ہیں جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں آپ لوگ مان گئے؟ میرا یہ خیال ہے, میں دیکھیں ابھی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے, اس پہ ہم ایگری کر جائیں. اس کے بعد اگر ماحول بہتر ہوتا ہے, دیکھیں پی ٹی آئی نے ماحول بہتر کرنا ہے, ہم بھی نہیں چاہتے کہ زیادہ جو ہے وہ ماحول کے اندر جو ہے وہ تناؤ, الیکشن سب نے اپنے اپنے لڑنے, لیکن اگر ماحول بہتر ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ بالکل انڈر کنسیڈریشن. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں, آپ کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے. کنفیوژن تو آپ لوگوں کی سائڈ پر ہے؟ نہیں, کنفیوژن ہماری سائڈ پہ بالکل بھی نہیں ہے. تو وزیر دفاع کیوں کہہ رہے ہیں وقت کا ضیاع؟ دیکھیں سب کا اپنا اپنا وہ ہے نا, انالیسس ہے. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہو, آج سے ایک ہفتہ بعد ہم یہ نتیجے بھی پہنچے کہ جی وہ کوئی کھایا بھی ہے کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. لیکن اس بات کا جو ہے ٹیسٹ تو کرنا پڑے گا نا, اب مذاکرات کر کے کہ ویدر وہ یوزفل ہیں کہ نہیں ہے, تو وہ اب پتہ چل جائے گا اگلے چند دنوں میں کہ اس کے اندر کتنا جو ہے وہ عوام کا اور ملک کا فائدہ ہے. لیکن میں ویسے ذاتی طور پہ یہ بہت سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر پی ٹی آئی ریویو کرنا چاہیے ان معاملات کو, اور اس کے بعد اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں. آپ نے ایک بڑا کوسچن مارک چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ واقعی وقت کا ضیاع تھا. احمد پنسوٹا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹنگ کی ہے کچھ دنوں پہلے, کچھ لوگوں سے ٹکٹ واپس بھی لیے ہیں, تو اس پر ذرا ڈسکشن کریں گے. عفنان صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کے لیے ٹکٹس تو تقسیم کر دیے ہیں, لیکن اس تقسیم نے پارٹی میں بھی تقسیم پیدا کر دیا ہے. جنہیں ٹکٹ نہیں ملا وہ آزاد حیثیت میں خان کو آنکھیں دکھانے کی تیاری کر رہے ہیں. پارٹی لیڈرشپ بھی عمران خان کے فیصلے سے ناخوش ہے. عثمان بزدار اور پرویز الہی کو ٹکٹ ملنے پر حیران بھی ہیں, پریشان بھی ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں. خان صاحب کو کم از کم عثمان بزدار کے لیے تو واضح اعلان کر دینا چاہیے کہ وہ اب وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں نہیں ہے, ورنہ بہت سے ان کے ووٹر سپورٹر تو نام بزدار سن کر ہی دوڑ جائیں گے. ٹکٹس کی تقسیم کے معاملے پر تحریک انصاف پر اقربا پروری اور پیسوں کی لین دین کے سنگین الزامات بھی لگ رہے ہیں. بعض حلقوں کی مقامی قیادت بھی باغی ہو گئی ہے. جہلم سے فواد چودھری کے کزن کو ٹکٹ ملنے پر پی ٹی آئی شمالی پنجاب کے نائب صدر ہیں زاہد اختر جو مستعفی ہوئے ہیں, جبکہ سابق ایم پی اے یاور کمال نے تو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا, اور دونوں نے الزام یہ عائد کیا ہے کہ عمران خان نے فواد چودھری سے بلیک میل ہو کر انہیں ٹکٹ نہیں دیا ہے. اب وہ آزاد حیثیت میں اوبویسلی الیکشن لڑیں گے. اسی طرح پی پی 101 سے انصاف یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری ہیں احسان طور, ان کے والد کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ پیسوں اور بعض رہنماؤں کی ذاتی عداوت کی وجہ سے ان کے بیٹے کو ایم پی اے کا ٹکٹ دے کر واپس لے لیا گیا ہے. سابق وفاقی وزیر فردوس عاشق اعوان صاحبہ وہ بھی محروم رہ جانے والوں کی لسٹ میں شامل ہیں, جن کا کہنا ہے کہ مخصوص ٹولے نے دہاڑیاں لگانے کے لیے سیاسی یتیموں کو ٹکٹ دلوائے ہیں. اچھا ناظرین, اس کے علاوہ بھی کچھ مزید چہرے اس بار نظر انداز ہوئے ہیں, یہاں تک کہ 2018 میں جیتنے والے بعض ایم پی ایز بھی اس بار ٹکٹ سے محروم رہے ہیں, جن میں فیصل آباد پی پی 113 سے رانا ثناء اللہ کو ہرانے والے سابق ایم پی اے میاں وارث, پی پی 111 کے ایم پی اے شکیل شاہد کے نام بڑے اہم ہیں, جن کی جگہ پارٹی میں حال ہی میں شامل ہونے والے چند نئے لیکن بااثر افراد کو میدان میں اتارا گیا ہے. اس کی ایک اور بڑی مثال پی پی 274 مظفر گڑھ سے, جہاں 2018 میں جیتنے والے سابق ایم پی اے اون حمید ڈوگر کی جگہ اس بار جمشید دستی کو ٹکٹ دیا گیا ہے. اور یہ وہ جمشید دستی ہیں جو عمران خان صاحب کے شدید ناقدین میں رہے ہیں اور جو چند ماہ پہلے ہی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں.
पिछली बार की तरह इस बार भी इंतखाबी फहरिस्त में इलेक्टेबल्स का राज बरकरार है। मुल्तान से कुरैशी फैमिली है, राजनपुर से हसनैन दरिशक, मोहसिन लगारी, डेरा गाजी खान से सैफुद्दीन खोसा, लिया से शहाबुद्दीन सेहड़, मुजफ्फरगढ़ से बुखारी और जतोई खानदान, रहीम यार खान की मखदूम फैमिली जैसे बड़े बड़े सियासी घराने टिकट लेने में कामयाब हुए हैं। तो दूसरी तरफ जो मौरूसियत का फैक्टर है वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। परवेज इलाही को टिकट मिला तो मोनिस इलाही भी MPA के उम्मीदवार बने। शाह महमूद कुरैशी ने बेटे जैन कुरैशी और भतीजे मोइन रियाज कुरैशी को टिकट दिलवाया है, तो साबिक स्पीकर अफजल शाही और उनके साहबजादे दोनों को टिकट मिल गया है। खुसरो बख्तियार के भाई हाशिम जवां बख्त का टिकट भी बरकरार रखा गया है। खवातीन उम्मीदवारों से भी तकरीबन 70% वही उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक मौरूसी सियासी खानदानों से है। साबिक रुकने असेंबली गुलाम बीबी भरवाना और उनकी वालिदा को टिकट दिया गया है। साबिक MNA रियाज फतियाना भी अहलिया आशफा रियाज को टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए हैं। अलबत्ता इन 90% पुराने चेहरों के दरमियान तकरीबन 10% ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पहली बार मैदान में उतारा जा रहा है, जिनमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर अरसलान हफीज़, ISF के कन्वेनर एडवोकेट हैदर मजीद, सियालकोट डस्का से ISF के साबिक सदर वकास इफ्तिखार, मगरबी पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट मियाँ अली सरफराज, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी चौधरी तैमूर अली खान, अम्मार बशीर, यासर गिलानी, भावल नगर के सलमान खान गुदोहो, उकाड़ा से मेहर अब्दुल सत्तार जैसी शख्सियात शामिल हैं। टिकट्स की तकसीम से नाज़रीन बददिल होने वाले जो तहरीक इंसाफ के लिए ऑब्वियसली ये बड़े ख़तरे बन सकते हैं, क्योंकि 2018 में भी बहुत से ऐसे नाम जिन्हें PTI ने टिकट नहीं दिए थे, उन्होंने फिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, PTI के उम्मीदवारों को इनफैक्ट शिकस्त से दो चार किया था। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो तहरीक इंसाफ के लिए दौरी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त ना हवाओं का रुख उनकी तरफ है ना जहाज़। शायद इन्हीं खतरात को भांपते हुए खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि अगर पार्टी में से किसी ने नामजद उम्मीदवारों के खिलाफ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सख्ती से कहना चाहता हूं कि अब तक तो जो हमारे तहरीक इंसाफ अगर एक को टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। इस बार हमने ये नहीं करना, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। इसके लिए अगर जो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा फौरी तौर पर हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। प्रोग्राम में इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए माजिद निज़ामी साहब भी पैनल में शामिल हो चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यावर कमाल साहब भी हैं, साबिक MPA जहलूम से, प्रोग्राम में ज्वाइन करें। निज़ामी साहब फरमाइएगा सर, ये पंजाब में जो PTI ने लिस्ट फाइनल की है, क्या समझते हैं सर आप, ये विनिंग कॉम्बिनेशन है, तकसीम मुनसिफाना हुई है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं? जी बहुत शुक्रिया। इसमें हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है वो शायद सोशल मीडिया पे या जलसे जुलूस में तो सामने नज़र आता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर वो इसे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज रखते हैं, क्योंकि मुकामी सियासत के जो मसाइल हैं वो अलग हैं। और ये देखने में आया कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा प्लानिंग के साथ मौरूसी सियासत के शाहकार ख़ानदानों को इस दफ़ा भी टिकटों में एडजस्ट किया है। हमारे सामने पूरे पंजाब में कई ऐसी मिसालें हैं। जहाँ तक बात है कि नौजवानों को कैसे एडजस्ट किया गया है, तो उनकी तादाद बहुत कम है, और उन नौजवानों के अंदर भी कई ऐसे नौजवान हैं कि जिनका सियासी ख़ानदानों से ताल्लुक़ है। तो वो नई नस्ल तो हैं, लेकिन उनके बड़े बाप दादा भी पिछले 50 साल से सियासत करते आए हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नज़रियाती सियासत एक तरफ है और हल्के की पेचीदगियाँ एक तरफ हैं, तो तहरीक इंसाफ ने मौरूसी सियासत और इलेक्टेबल्स को ही तरजीह दी है। सही। यावर कमाल साहब, सर पार्टी से टिकट ना मिलने पर आपने आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान किया था। अब खान साहब बड़ा वाजे कह चुके हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी, प्रॉबली निकाल भी दिया जाए आपको। गालिबन राब्ता मेरा नहीं हो पा रहा है, जैसे ही राब्ता होता है दोबारा तो आपसे मैं सवाल करती हूँ। सेनेटर साहब, आप क्या समझ, इमरान खान साहब के ऊपर इससे पहले भी जब पंजाब के इलेक्शन थे तो मुझे याद है कि बार बार यही बात होती थी कि जो टिकटों की तकसीम हुई है वो दुरुस्त नहीं हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुकसान का बाइस बना था। आपको क्या लग रहा है कि ये इस बार जो किया है दुरुस्त किया है? देखिए, टिकटों की तकसीम जो है वो दायरा इनका अपना पार्टी का मामला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला के मेन कैंडिडेट हैं या परवेज़ इलाही, जिनको इन्होंने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार PTI के अंदर वज़ीर आला पंजाब का जो है वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। बाकी आप जो, क्योंकि वो आपको जो टिकट पार्टी है उसके अंदर वाज़ेह तौर पे जी, और साथ
ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ تصویر ضرور لگائیں اس کی جو ہے وہ بینر پوسٹروں پہ تصویر ضرور ووٹ ہی نہ ملے پنجاب میں. میں کہہ رہا ہوں کہ تصویر لگا کے دیکھیں عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. آپ تصویر لگائیں اس کی کہ جی یہ 4 سال بہت زبردست پرفارمنس مثالی رہی تھی, اگلا ہمارا وزیر اعلیٰ بھی یہی ہوگا تو جو ہے وہ. اور یہ اگر ویسے پرفارمنس ہوتی نا تو پھر آپ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی, ان کو بیانیہ نہ بنانے پڑتے. آپ مجھے بتائیں کہ مریم صاحبہ شیر کے نشان پہ کیوں نہیں لڑی ہیں, الیکشن کمیشن نے تندور کا نشان کیوں ان کو جاری کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ پارٹی میں کسی کو بھی جو ہے وہ نشان ایلوکیٹ نہیں ہوا. تو ٹکٹ کب تک ہوں گے پھر الاٹ؟ ٹکٹ تو یہ دیکھیں یہ الیکشن تو ہوگا نہیں 14 مئی کو, تو ناممکن ہو آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ تو ایک نیا اسکیجول آئے گا پورا کا پورا, اس کے اندر جو نیا اسکیجول کے اندر پھر ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے 80-90% ہم نے بھی کیا ہوا ہے اپنا ہوم ورک, تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ٹکٹس اس کے بعد الاٹ کریں. چلیں یہ تو طے تھا کہ آپ نے 14 مئی کو تو کروانے ہی نہیں تھے الیکشن, تو اب وہ ٹائم گین کر لیا. دیکھیں میں آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ 14 مئی کی ڈیٹ ان ریئلسٹک تھی, وہ پاسبل ہی نہیں تھا, تو وہ کہاں سے وہاں پہ الیکشن ہو جاتے. ایک میں بات ان کا ضرور یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ موروثیت کو انہوں نے اپنا کہا کاروباری لوگوں کو. اگر مجھے موقع دیں, یاور کمال صاحب آ گئے, آپ موروثیت پہ ضرور بات کر لیجیے گا. یاور کمال صاحب السلام علیکم. سر آپ نے آزاد حیثیت میں لڑنے کی بات تو کر دی, لیکن خان صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی ہوگی. انہوں نے بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف آزاد حیثیت میں کسی نے اگر الیکشن لڑنے کی کوشش کی تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی. کارروائی کے لیے تیار ہیں آپ؟ آزاد حیثیت میں لڑیں گے ابھی پہ الیکشن؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. گزارش یہ ہے جی کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا اور خان صاحب کا یہ کہنا کہ آزاد حیثیت کو الیکشن لڑے گا تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگا. میں ایم پی اے تھا جی, اور 4 سال خان صاحب کے ساتھ رہے. ہم بہت پریشر آئے ہوا, ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی, ہم نے اپنے چیئرمین کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی. اور پھر اس کا صلہ یہ ہے کہ نیپوٹزم ہماری پارٹی میں ایسی ہو, ایک سٹنگ ایم پی جس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, جس نے کوئی غلط نہیں کیا, اور مجھے 1-on-1 ہمارا چیئرمین عمران خان خود بلا کے کہے کہ یو ہیو ڈن ویل اور آپ جا کے الیکشن لڑیں, اور پھر ٹکٹ دیا جائے میرے خلاف فواد چودھری کے کزن کو. تو اس کے بعد مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ میں الیکشن لڑوں یا میں نہ لڑوں؟ میری تو یہ آئیڈیالوجی جو خان صاحب کی اپنی آئیڈیالوجی ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں, ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں. اور میں آپ کو مطلب پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے 4 سال خان صاحب کو یہ بتایا کہ چودھری فواد جو ہے وہ قومی لیڈر ہوگا, لیکن اس کے بھائی اور اس کے کزنز they were into every field in corruption. تو آپ ان سے بچیں. یاور صاحب اور جی یاور صاحب یہ بتائیے کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے پارٹی سے نکال دیا جائے گا, خان صاحب کے اس اعلان کے بعد بھی آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے؟ سر دیکھیں میرا حلقہ ہے جی, میں رورل کانسٹیچوئنسی کو بلونگ کرتا ہوں, اور خان صاحب کا بیانیہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ ساروں نے سنا. ہمارے حلقے کو دانے چودھری فواد نہیں دیتا, ہمارے حلقے کو کھانا چودھری فواد نہیں دیتا, نہ خان صاحب دیتے ہیں. اور انہوں نے ہی سکھایا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, تو ہم فواد چودھری کے غلام نہیں بن سکتے. انشاءاللہ آپ دیکھ لیجیے گا. یاور صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابھی بھی خان صاحب کی اس بات کے بعد بھی الیکشن لڑیں گے آزاد حیثیت میں, آپ ایسا کہہ رہے ہیں, اور اگر سر آپ جیت جاتے ہیں الیکشن میں تو پھر اس کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوں گے اگر وہ حکومت بنا رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی, ان دونوں میں سے کوئی ایک فیوریٹ ہے آپ کے لیے؟ سر دیکھیے جی, میں منافقت نہیں کرتا. میں نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو میں اپنے حلقے کی عوام کے فیصلے کے مطابق الیکشن لڑوں گا. انہوں نے کہا الیکشن لڑنے تو میں ضرور لڑوں گا, چاہے آزاد حیثیت میں ہو, اور اگر میں جیت جاتا ہوں تب بھی میں اپنے حلقے کی عوام کے پاس جاؤں گا کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے حلقے میں جتنی کرپشن چودھری فواد اور چودھری فواد کے بھائیوں نے کی ہے, اور جتنی ونڈکٹیو پالیٹکس انہوں نے کی ہے. اگر سر حلقے کی عوام آپ کی تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی تو آپ تو ویسے ہی الیکشن نہیں جیتیں گے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ تحریک انصاف کی عوام میرے ساتھ نہ ہوئی تو ہم الیکشن نہیں جیتیں گے؟ تحریک انصاف کی عوام کو خان نے آئیڈیالوجی دی, اس کی اپنی سر تحریک انصاف عمران خان ہے یا یاور کمال ہے؟ نہیں, خان ہے. لیکن سنیں نا, خان کا بیانیہ کیا ہے کہ ہم غلام نہیں, ہم کرپشن کے خلاف ہیں. تو جیلم ڈسٹرکٹ جانتی ہے کہ فوق شہرباز فواد کے کزن سے زیادہ کرپٹ ضلع جیلم میں ہے کوئی نہیں.
یہ خان کے پرانے انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. یاور صاحب, فواد چودھری صاحب کی فیملی کے خلاف کرپشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ اگر آپ مجھے اپنے پروگرام میں لائیو بلا لیں گے, مجھے بٹھائیں گے, تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا کہ اس کا جس کو سر آج آپ لائیو ہی تو ہیں, آپ کل آ جائیں. چلیں آپ سارے ثبوت لے کر آ جائیں کل میں آن ایئر اعلان کر رہی ہوں, کل آپ ہوں گے میرے پروگرام میں اور کل آپ ثبوت دکھانے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا یاور کمال صاحب, بہت بہت شکریہ. بتائیے گا سر, یہ سرگودا سے فیصل فاروق چیمہ صاحب ہیں, ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا ہے, اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں بڑی سنگین گفتگو فواد چودھری صاحب کیا کرتے تھے, لوٹے اور سیاسی طوائف تک ان کو کہا ہے. یہ کیا معاملہ ہوا ہے, انہیں کوئی دوبارہ ٹکٹ بھی مل گیا؟ جی یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کئی حلقوں کے اندر. ایشو یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تمام امیدواروں کے انٹرویوز خود کریں گے, لیکن جب تقریباً 100 کے آس پاس حلقے ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب چونکہ وقت نہیں ہے تو میں ریکمنڈیشنز لے کے ٹکٹوں کا فیصلہ کروں گا. تو اس طرح 297 میں سے تقریباً 2/3 سیٹیں ایسی ہیں کہ جس میں عمران خان صاحب نے بالکل انٹرویو نہیں کیے, اور جو صوبائی قیادت تھی اور جو مرکزی قیادت تھی اس کی سفارشات پہ عمل کیا ہے. تو یہ جو تحریک انصاف کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ گڑبڑ ہوئی ہے یا ٹکٹوں میں مسئلے ہیں یا پیسہ چلا ہے, تو وہ اس لیول پہ چلا ہے کہ جہاں سے ریکمنڈیشنز گئی ہیں. اسی طرح جو آپ نے سرگودا کی بات کی, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ان ایم پی اے صاحب کو سوشل میڈیا کے اوپر اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گیا, لیکن پھر یہی ہوا کہ سرگودا کی مقامی قیادت اور ان کے اوپر جو مرکزی قیادت تھی ان کے ساتھ ان کی ساز باز یا سانٹ گانٹ ہو گئی, انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کروا دیا. تو وہ جس قیادت نے عمران خان کو فیڈ بیک دیا تو اس پہ عمل کیا گیا. تو اس وقت جو ٹکٹوں میں پیسوں کے یا لین دین کے الزامات لگ رہے ہیں وہ بھی جو مرکزی قیادت ہے اور جو صوبائی قیادت ہے اس کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے اعلان کے باوجود تمام حلقوں میں انٹرویوز نہیں کیے. تو جب 300 میں سے تقریباً 100 حلقے کے انٹرویو ہوں گے اور 200 حلقوں کے نہیں ہوں گے تو وہاں سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی ہے. صحیح. اچھا ماجد صاحب, یہ خان صاحب کی جو انہوں نے الٹیمیشن دیا کہ اب وہ تمام لوگ جو آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہوں گے ان کو پارٹی سے نکال دیں گے, اس کے باوجود بھی یاور کمال ابھی کہہ کے گئے کہ لڑیں گے وہ. تو یہ بتائیے گا کہ اگر یہ اس طرح کی آزاد حیثیت میں اوبویسلی وہ پھر پی ٹی آئی کے خلاف ہی لڑ رہے ہوں گے نا, میدان میں اترے ہوئے ہوں گے, تو ان کے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ کم از کم ایک آپ اندازاً بتا سکتے ہیں کتنا فرق پڑے گا ان کو؟ جی یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے لوکل لیڈر کا اور پارٹی ووٹ کا. تو عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے وہ کسی آدمی کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو وہ جیت جائے گا, لیکن حلقوں کے اندر الیکٹیبلز اور مقامی افراد بہت سٹرونگ ہوتے ہیں. ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں, کئی گروپس نے عمران خان کا فیصلہ مان لیا ہے, کئی آزاد کھڑے ہو رہے ہیں. تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نظریاتی کارکن ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ جس کو ٹکٹ ملا ہے وہ ہار جائے, ہم بے شک جیتیں یا نہ جیتیں. تو وہ چونکہ انہوں نے اپنے مخالف فریق کو نیچا دکھانا ہے تو اس لیے انہیں عمران خان یہ آپ نے بات درست کی, کیونکہ حلقے کی سیاست بڑی مختلف ہوتی ہے اور اس سے اوبویسلی ووٹ بینک پہ بڑا فرق پڑے گا. سر مجھے بالکل کال دے دی گئی کلوز کرنے کی, لیکن آپ موروثی سیاست پہ اگر لاسٹ ورڈ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیسہ چلا ہے اور یہ موروثیت کرتے رہتے ہیں, سب سے زیادہ ان کی پارٹی کے اندر موروثیت ہے, اور جو ہے وہ جو کچھ لوگوں نے پیسے ایسے 5-5 کروڑ روپے لے کے ٹکٹیں ان کی لے لی اور یہ خوش فہمی میں ہے. راجہ جاور جیسے آدمی, کسی کا بیٹا, کسی کی بیوی, کسی کی بہن کچھ شامل نہیں ہوں گے. راجہ جاور جو ہے نہیں آپ کے پاس سے نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ جب آپ لوگ ٹکٹس دیں گے تو آپ وہ جو موروثیت کی بات کریں تو آپ کے پاس سے کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن, ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہے. ہم نے کب بولا ہے؟ یہ بولتے ہیں, دعویٰ ہی نہیں کرتے. ہم نے کہاں دعویٰ کیا, یہ دعویٰ کرتے ہیں روزانہ بیٹھ کے چورن بیچتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم موروثی سیاست کرتے ہیں, آپ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نہیں کرتے. عفنان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کا پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ماجد نظامی صاحب آپ کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.